अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, बहुत से सवाल ऐसे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत बदली है तो हुकूमत बदलने के बाद ये जो साल है वो इलेक्शन ईयर है। जो बजट लाया गया वो बजट को सियासी बजट या इलेक्शन बजट तो कहा जा रहा है, इससे कोई बेहतरी होगी नहीं होगी, ये मामलात बड़े अहम हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। मेहमान का तारुफ जो है वो बैसियत आप बाहर मुआशियात भी कह सकते हैं, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ के और बहुत है। और वो तारुफ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक हमाजैत शख्सियत हों, और उनमें इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं। कॉलमिस्ट भी हैं इश्तियाक बेग साहब, सर शुक्रिया आपका। बिजनेसमैन भी हैं बेग साहब। और फिर सबसे बढ़ के ये है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं कि ये अगले आने वाले 20-25 साल में किस तरह से होगी पाकिस्तान के लिए। बहुत कम इस तरह से लोग सोच रहे होते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, मेंबर है पाकिस्तान मुस्लिम नून बिज़नेस फोरम में, और अभी हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करके आए, तो कुछ अंदर की बातें भी, खबरें भी जानने की कोशिश करेंगे। बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और बड़ा लंबा ट्रिप आपने कर लिया, आपका इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन इस ट्रिप में आप मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के आए हैं। को खबर दें कि मियां साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, क्या बातें, क्या गुफ्तगू आपकी रही है? थैंक यू मुदस्सिर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिप लंबा रहा बट वेरी फ्रूटफुल ट्रिप, एंड आई एम वेरी काइंड, इट्स वेरी काइंड ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब कि जब मैंने उनको नीदरलैंड से मैसेज भेजा कि मैंने कहा सर आई एम वेरी क्लोज टू लंदन, आई नो डैट यू आर वेरी बिजी, उन्होंने कहा नहीं आप आएँ, और 1-to-1 मेरी मुलाकात रही। और उसके बाद उन्होंने कहा आपने लंच भी मेरे साथ करना है, और जुम्मे का रोज़ था तो फिर नमाज भी मैंने जुम्मे की मियाँ साहब के साथ अदा की। माशाल्लाह, आप यकीन करें कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, इतना रिलैक्स आदमी नहीं देखा कि हम टेंशन में नज़र आते हैं एंड ये जस्ट रिलैक्स हर चीज़ का। उन्होंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी है। और ये मेरी इनसे कोई पहली मुलाकात नहीं थी कि जब से वो लंदन में थे, ये मेरी तीसरी मुलाकात थी। और जब भी कभी मैं उनको ये पूछता था कि सर आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये हुआ है, तो उन्होंने इश्तियाक बेग साहब मैंने अपना मामला जो है वो अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया, अल्लाह जाने और जिन्होंने ज़्यादती की है। और अब आप देख रहे हैं कि सिनारियो कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये उनका बड़ापन भी कह दीजिए, और अल्लाह पे उनको इतना यकीन है कि वो जब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। एक गुड न्यूज़ तो ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, मियाँ साहब ने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान में हूँगा। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि उन्होंने, क्योंकि मैंने उनसे एक बात कही है और मैंने उनसे यही कहा कि सर पाकिस्तान में करिस्मेटिक अगर पार्टी में कोई लीडरशिप है तो वो आप हैं। अगर आप आते हैं तो लोग आपको बिलीव करते हैं, और आप भी आके कहते हैं कि जी मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को सही कर लूँगा, तो आप देखेंगे कि आपके साथ वही होगा जैसे उर्दुगान के साथ हुआ है। और बल्कि मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा सर टर्की के अंदर हालात हमसे ज़्यादा ख़राब है मुदस्सिर, आप हैरान हो जाएंगे। उनकी अगर आप इन्फ्लेशन सोचें तो 65% चल रहा है। अच्छा। उनकी डिवैल्यूएशन जो हुई है, जो रुपीस गिरता है, वो हमसे ज़्यादा हुआ है। उनके इंटरेस्ट रेट हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। मगर करिस्मेटिक पर्सनैलिटी जब एक आदमी की होती है, वो आके अपने अवाम से कहता है कि इंशाल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों को सही कर दूंगा, तो फिर लोग उसका यकीन करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मियाँ साहब यहाँ पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह ये जितनी चीज़ें महंगाई वगैरह हुई है इसको मैं इंशाल्लाह सही कर दूंगा, तो लोग उनको भी कामयाब करेंगे जिस तरह उर्दुगान को। लेकिन बेग साहब ये उनका आना तो ठीक है, लेकिन आप खुद बिजनेसमैन हैं, मुआशियात को बड़ा डीपली देखते हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं मुआशी तौर पर, तो मियाँ साहब आकर भी वो कैसे ठीक हो पाएगा, किस तरह से? मतलब सर, एक तो मैं आपको ये बतलाऊँ कि पाकिस्तान में जो महंगाई है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं इस वक्त 4-5 कंट्री को विज़िट करके आया हूँ अभी पिछले 1 महीने में, जिसमें मैं नीदरलैंड भी गया, मैं यूके भी गया, मैं मोरक्को में भी गया, हर जगह। आप यकीन करें कि हर कंट्री के अंदर लोगों की चीखें निकल रही हैं, महंगाई बढ़ गई है और लोग बहुत परेशानी का शिकार हैं। लोगों के लिए जो है बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। अभी नीदरलैंड में मैं एक दोस्त से अपने मिला, तो उसने कहा मैंने अपने बच्चों को इस बार कहा है कि मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म नई नहीं बनाऊंगा, जो लास्ट ईयर की वो तुम पहनो। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रॉब्लम आई है,
یہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہوئی ہے اس نے کموڈٹی کے پرائسز کو اتنا زیادہ اوپر کر دیا ہے جس سے ہر ملک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. بٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ دیز پرابلمس آر ناٹ فار ایور، کیونکہ اس سے ہم سے زیادہ متاثر کون ہوا؟ یورپ بہت متاثر ہوا ہے. ہم تو پھر بھی جی دیکھیے ہمارے ساتھ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ہم لوگ جوائنٹ فیملی پہ بلیو رکھتے ہیں. کسی کا ایک بھائی کام کر رہا ہے، کسی کی ایک بہن کام کر رہی ہے، کسی کی بیوی کام کر رہی ہے، تو ہم سب بیٹھ کے چلا لیتے ہیں. یو کے اور یورپین کنٹریز میں ایک اکیلا کمانا اور میاں بیوی ہوتے ہیں سر، ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے سروائیول، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ہر چیز انہوں نے مارگیج پہ لے رکھی ہوتی ہے. گھر ہے مارگیج کا، گاڑی مارگیج، ہر چیز. اب اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو رہا ہے. تو میں خود یہ بلیو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پرابلمس اب پوری دنیا کے اندر جب یہ ایک وینچر ہوا جس سے یوکرین کا اور اس کی لڑائی چھڑی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی، تو سب نے یہ ریلائز کیا ہے کہ یہ وار جو ہے ہمارے فیور میں نہیں ہے اور اس کو جتنی جلدی بند ہونا چاہیے. پالیٹکس ہم نہیں کریں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ختم جب ہوگی یہ وار، تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں دوبارہ اپنی اصل صورت میں آئیں گی. کموڈٹی کے پرائسز کم ہوں گے، پیٹرول کے پرائسز کم ہوں گے، تو اس کے بعد. لیکن ہم کہاں ہیں باقی یہ کم ہو سکتے ہیں کہ اس وقت ہم 300 روپے کے ڈالر پہ رکے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ اس وقت جو پریشر ہے کہ ہم IMF کے ساتھ بھی بات چیت اور مذاکرات نہیں کر پائے ہیں اور ہم وہیں کھڑے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ اس بجٹ کے بعد جب یہ امپلیمنٹ ہوگا 42 دن کی مہمان ہوگی. مدثر میں آپ کو IMF کا بتلاؤں کہ IMF ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہا ہے. جو رویہ IMF کا ہے وہ آپ یقین کریں کہ اس وقت IMF کوئی 10 کنٹریز کے ساتھ اس طرح کے معاہدے ڈسکس کر رہا ہے، مگر اس کا رویہ ان کے ساتھ مختلف ہے، ہمارے ساتھ مختلف ہے. اور اس کی ایک پولیٹیکل وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ریسنٹلی جب سے نئی حکومت آئی ہے ہم چائنا کے تھوڑے کلوز ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم CPEC ہم نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا ہے. چائنا کی چیز پالیسیز کو ہم لے کے ٹو کرنا ہے اور امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور IMF کیا ہے؟ امریکہ کا بچہ ہے. مطلب اگر وہ بچے کو کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تھوڑا سختی سے پیش آؤ تو وہ پیش آ رہے ہیں. جو کنڈیشنز انہوں نے ہم سے کی ہے ہم نے ان کو پوری کی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اب یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش بھی ان سے اس وقت نیگوشیٹ کر رہا ہے، ان کو وہ لون دینے کو تیار ہے. سری لنکا جو کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے اس کو وہ لون دینے کو تیار ہیں. اس طرح کے اور بہت سے کنٹری ہیں جن کے ساتھ وہ رویہ ان کا مختلف ہے ہمارے مقابلے میں. بٹ میں نے آپ کو ایک چیز بتلا دوں کہ وہ کنٹری، اور یہ میاں صاحب کو میں نے بتلایا کہ جس کی 30 بلین کی ایکسپورٹ ہو اور 30 بلین کی ریمیٹنسز ہوں، جی وہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا ہوں. سری لنکا ڈیفالٹ کرنا چاہتا تھا، وہ خود چاہتا تھا، ان کے فیور میں تھا یہ کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، بعد میں خود یہ لوگ آئیں گے اور ہم ان سے کہیں گے کہ جی اس طرح ہم آپ کے لونز جو ہیں وہ پے کریں گے. پاکستان ڈیفالٹ کرنا نہیں چاہتا. اور انشاءاللہ دیکھیے جو ملک ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے نا اس کی سچویشن پاکستان کی طرح نہیں ہوتی. یہ مجھے بتلائیں کہ آپ کو کبھی پیٹرول کے لیے لائنیں لگانی پڑی، آپ جاتے ہیں اور جی ایڈیبل آئل جو باہر سے آتا ہے کوئی 4-5 بلین کا ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ اس کی قلت پڑ گئی ہو، اویلیبل نہیں ہو مارکیٹ کے اندر؟ اسی طرح کی چائے ہم روزانہ کتنی پیتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا وہ بھی 1-8 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں پرابلم ہوئی ہو؟ یہ ضرور ہم نے کیا ہے کہ جو ہمارے لگزریس آئٹمس تھے اس کو ہم نے سختی کر دی اور اب ہم اس کو امپورٹ، وچ از اے گڈ تھنگ. کل ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے ہم. مگر پاکستان میں ایسی کوئی سچویشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. پھر سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے کہ چائنا ہماری بڑی مدد کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کو یہ معلوم ہے، اور یہ پرائم منسٹر نے بھی کچھ دنوں پہلے یہ کہا ہے کہ جی چائنا سمجھتا ہے کہ IMF کا رویہ ہمارے ساتھ اس لیے کیوں ہے. اور یہ وجہ پاکستان پہ دو طاقتوں کے بیچ میں اس وقت بالکل آپ نے مسائل صحیح کہا، کیونکہ امریکہ دیکھیے دنیا کا سیناریو اس وقت چینج ہو رہا ہے، پولیٹیکل سیناریو جو ہے پوری دنیا میں چینج ہو رہا ہے. اب یہ اندازہ کریں کہ اس وقت ٹسل آف وار چل رہی ہے امریکہ کی اور چائنا کی. آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر کیا پرابلمس چل رہی ہیں. اب وہ کنٹریز جو چائنا کے ساتھ ہیں، امریکہ ان کو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ ان کے الائی ہیں تو جی ہمارے دوست نہیں ہیں. اس کو دیکھ لیجئے آپ سعودیہ کو. سعودیہ جو تھا کسی وقت کے اندر جو امریکہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا. آج سعودیہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ چائنا کے ساتھ ٹلٹ ہو گیا ہے. چائنا نے
ایک ان کے درمیان اور ایران کے درمیان جو پرابلمس تھی اس کو ختم کرا کے دونوں کو گلے ملا دیا ہے. I mean these things are not acceptable to America. پھر ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے وہ سی پیک ہے، کیونکہ سی پیک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور چائنا جو ہے وہ سی پیک کے تھرو اپنا انفلوئنس جو ہے وہ خطے میں بڑھا رہا ہے، جو امریکہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا کو اس علاقے کا چودھری بنایا جائے. وہ چاہتا ہے کہ چائنا کو کٹیل کر دیں، ہم انڈیا کو اس علاقے کے اندر چودھری بنا دیں، اس کی ہم مدد کریں، اور باقی جو کنٹری بھی ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ہیں ان کو پھر ہم فکس کر دیں گے. مگر چائنا اس وقت ہماری جو مدد کر رہا ہے انبلیویبل مدد کر رہا ہے. کچھ دنوں پہلے بھی کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا $1 ارب اور اس نے ہم کو دیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان جو پرائس پے کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ہم کلوزر ٹو وہ ہیں. ساتھ ہی سعودیہ وہ بھی ہماری کافی مدد کر رہا ہے، UAE نے ہماری کافی مدد کی ہے. تو چیزیں مجھے پورا یقین ہے، آپ یقین کریں بینگ اے اکانومسٹ جو میں سوچتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اب ہمارے برے وقت نکل گئے، اب ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن یہ برے وقت کی جب بات ہو رہی تھی تو آپ کی جماعت یا باقی جماعتیں مل کر بیگ صاحب وہ عمران خان کے دور حکومت کو یہ ہٹ کر رہی تھی کہ جناب یہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس سے تو مہنگائی اب ڈبل ہوئی. اب بھی مشکل فیصلے مشکل باتیں ہی عام آدمی کو تو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی کہ جو آدمی پہلے کس بھاؤ پہ چیز لے رہا تھا اور آج کہاں پہ وہ کھڑا ہوا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک عام آدمی کے لیے تمام چیزیں ڈائجسٹ کرنا تھوڑی سی مشکل ہیں کہ یہ ورلڈ کا سناریو ہے، کیوں شروع ہوا، کیوں مہنگائی بڑھی ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک آدمی جو پاکستان میں ایک گاؤں میں رہ رہا ہے اس کے لیے چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے جی. بٹ میں اگین پھر یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں بلین گیم نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے وہی کہہ دیں. دیکھیے عمران خان صاحب جب بھی آئیں کیا انہوں نے کبھی کوئی، امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب پریزیڈنشل کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے وہ ایک ویژن پیش کرتا ہے، ایک حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جی یہ میری حکمت عملی ہے، ان کی یہ حکمت عملی غلط ہے اور انشاءاللہ اس سے میں یہ چیزیں بہتری کر لوں گا. کیا عمران صاحب نے کوئی ایسی حکمت عملی پیش کی؟ کوئی نہیں کی ہے. ان کا صرف یہ ہے جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. دیکھیے سیاست اپنی جگہ ہے، مگر اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا. تو میرے خیال ہے ہمیں اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. ہماری جیسے سچویشن بہت، ایجپٹ کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایجپٹ کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں. ایجپٹ از آلسو نیگوشیٹنگ ود IMF، مگر ان کے ساتھ کیونکہ ایجپٹ جو ہے پرو امریکن ہے تو اس کو جی ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو آؤٹ آف دا وے بھی جا کے IMF جو ہے وہ کر رہا ہے. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ اب برے دن جو ہے ہمارے ختم ہو گئے ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کافی اچھا ریلیف دیا ہے ہمیں آئل، اس کے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہے کہ پرائس کافی نیچے آئے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ. مگر تھوڑی سی زیادتی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب ہم پیٹرول کے پرائس بڑھتے ہیں تو ہم ہر چیز کے پرائسز جو ہے بڑھا دیتے ہیں کہ سر جی ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ. اب جب پرائس کم ہوئے ہیں، آپ نے کسی چیز کے پرائس نیچے ہوتے ہوئے نہیں کم ہوا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے. تو دیکھیے ہم بھی منافع خور بھی اس وقت کیا کر رہے ہیں کہ ملک کو پیچھے رکھ کے، آپ یقین کریں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس برے وقت میں اربوں روپے کمائے ہیں، اربوں، اس لیے کہ انہوں نے کیا کہ ذخیرہ اندوزی کی، چیزوں کو رکھ لیا، پرائسز بڑھا دیے، یہ تمام چیزیں کی اور لوگوں وقت سے فائدہ اٹھایا. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ملک کے ساتھ یہ دشمنی لالچ کے اندر نہیں کرنی چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے ہم چیزوں کے پرائس بڑھائیں اور پھر ان کو مہنگے پرائس کے اوپر غریب آدمی کو بیچیں. میرے خیال سے یہ زیادتی ہے. اچھا آپ بزنس مین ہے کہ کوئی بھی ملک چلتے ہیں وہ ان کی ایکسپورٹ پر ہے، اور آپ خود ایکسپورٹر جو ہیں وہ رہے ہیں، بلکہ آپ تو ایوارڈ ونر ایکسپورٹر رہے ہیں ٹیکسٹائل کے اندر بھی اور مسلسل رہے ہیں. لیکن اب جب ٹیکسٹائل کی بات کی جاتی ہے، PTI کلیم کرتی کہ ان کے دور میں ٹیکسٹائل کہاں تھی، اور اب وہ اس سے بھی ہم نیچے آئے ہیں کہ جو مراد جو چیزیں ہیں آج پاور لومز ہیں وہ بند ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ پریشان ہے. اور ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش سے اگر کرتے ہیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ تو اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے کہ چلیں ایکسپورٹ کو ہی بہتر کیا جائے. مدثر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں اس کا جواب دوں کیونکہ میں خود ایک ایکسپورٹر بھی ہوں اور میں کرتا رہا ہوں. دیکھیے دنیا میں پرائورٹیز چینج ہو رہی ہیں. ایک امریکہ میں آدمی تھا، اس کی پرائورٹی پہلے یہ ہوتی تھی کہ میں سال میں 2 جینس خریدوں گا، 2 جیکٹس خریدوں گا، 2 شوز خریدوں گا، ایک نئی گاڑی خریدوں گا.
اب وہ سب پرائرٹی لوگوں کی چینج ہو گئی ہیں. اب وہ ایک آدمی جو ہے جو اپنی اس کی پرائرٹی کیا ہو گئی, اس کی پرائرٹی ہے کہ میں کس طرح اپنی فیملی کو فیڈ کروں, کس طرح ان کو میل پرووائڈ کروں. اور جین میں اگلے سال لے لوں گا جا کے, ایک اور خرید لوں گا, نئی گھڑی میں جو نئی گاڑی, یہ سب چیزیں میں بعد میں کر لوں گا. تو دنیا میں کیا ہوا ہے کہ تمام یہ ٹیکسٹائل کی جتنی بھی امپورٹس تھی, جس کے اندر شرٹس ہوتی ہیں, جس میں ٹی شرٹس ہوتی ہیں, جس میں جینس ہوتی ہیں, جس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں, اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے. آپ بڑے بڑے شو رومز جا کے دیکھیں, بند ہو گئے ہیں وہ, کیونکہ لوگوں کی یہ پرائرٹی یہ نہیں ہے. اس وقت زیادہ رش جو آپ کو نظر آئے گا, آپ باہر جائیے تو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے. تو اس نے پاکستان کے ایکسپورٹ پہ بھی فرق ڈالا ہے, مگر دوسری چیزوں میں بھی ہماری کچھ بہتری آئی ہے. جس میں ابھی کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر صاحب کراچی تشریف لائے تھے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سر دیکھیے, ٹیکسٹائل کے لیے آپ مت سوچیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا دیں گے آنے والے 1-2 سالوں میں, کیونکہ ورلڈ کا سیناریو چینج ہو رہا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. نو بڈی انٹرسٹیڈ ٹو بائی نیو کلوتھس ایٹ دا مومنٹ. میں نے کہا تھا سر آئی ٹی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ہم کو ریسکیو کر سکتی ہے. آپ کو یہ سن کے مدثر حیرانگی ہوگی کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, وہ 200 بلین کو پہنچ چکی ہے. بالکل کتنی؟ 200 بلین ڈالر. یہ 200 بلین ڈالر جو ہے, یہ سعودیہ کی جو آئل کی ایکسپورٹ ہے ٹوٹل, اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا, اب کیا ہو گیا ہے کہ کیونکہ ان کی کرنسی اسٹرانگ ہے انڈیا کی, اب لوگوں کے آرڈر وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں. پیپل آر لوکنگ ٹورڈ سم چیپر کنٹری جہاں پہ سستا ملے. اور ڈی ویلیوشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر $1 کے کوئی آدمی چیز خرید رہا ہے تو ہمیں 300 ملیں گے, جبکہ انڈیا کے اندر جو 150-140 روپیز اس کو ملیں گے. ہم اگر اپنی اس وقت آئی ٹی کی انڈسٹریز کے اوپر توجہ دیتے ہیں, ہمارے ینگسٹرس ہیں, تو آپ یقین کریں کہ ہماری ایکسپورٹس اس وقت, ہماری ٹوٹل آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 2 بلین کے قریب ہیں. مگر اس کے اندر حکومت اگر تھوڑی سی توجہ دیتی ہے تو آپ یقین کریں. اس بار ابھی کچھ دنوں پہلے موروکو کے اندر جی ٹیکس کر کے وہ ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا آئی ٹی کا ایگزیبیشن ہے, وہ ہوا, اور میں نے کوئی 100 بڑی کمپنیز کو خود فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو وہاں پہ بھیجا, اور بہت بڑے بڑے وہ آرڈرز لے کے آئے وہاں سے. اور ابھی ریسنٹ جو عرب کنٹریز ہیں اس میں باقاعدہ طور پر یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئی ٹی کی, موروکو میں بھی ہوا اور اس کے بعد دبئی میں بھی, مختلف جگہوں پر. اچھا, اس میں تھوڑی سی حکومت کو خیال یہ کرنا چاہیے. اور اس وقت دیکھیے ہمیں جو ایکسپورٹ نظر آ رہی ہے آئی ٹی کی, وہ 2 بلین جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں آ رہے ہیں, 2 بلین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کو لا نہیں رہے. وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو اماؤنٹ کو بھاری رکھ رہے ہیں. بالکل. اس میں 2 چیزوں کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اور روپیز ڈی ویلیو ہوگا تو ہم لائیں گے تو ہمیں زیادہ روپیز ملیں گے. اور دوسرا کچھ اس طرح کا ہمارا سسٹم ہے یہاں پہ کہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, تو ہمارے 2 بلین اس وقت باہر پارک ہو رہے ہیں جو آئی ٹی کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ وہ سیکٹر ہے, آپ یقین کریں کہ اگر ہماری کچھ ایکسپورٹس میں 2-3 بلین کی کمی ہوئی ہے تو ہم 2-3 بلین کی, اب آ جائیں کموڈٹی کے جب پرائس بڑھے ہیں, ہمارے رائس کے پرائس بھی بڑھ گئے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس بار 2.5 بلین کا ہم رائس ایکسپورٹ کر چکے ہیں, کیونکہ جب پرائسز بڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے نا. ہم کچھ منگوا رہے ہیں اس میں نقصان ہو رہا ہے, مگر جو چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے چلتا رہتا ہے. مگر ہمیں اگر کوئی چیز فیوچر کے اندر ریسکیو کر سکتی ہے تو میرے خیال سے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. اچھا, ایک چیز, آپ جس ملک کے کونسل جنرل ہیں موروکو, وہاں چھوٹا سا ایک کنٹری ہے لیکن اس کے باوجود ٹورزم وہاں پہ بہت اچھا ہے. پاکستان میں بہت مواقع اور بڑی چیزیں ہیں, اس چیز کے اوپر ہم نے فوکس نہیں کیا, شاید حالات کی وجہ سے یہ معاملات کہ اس میں بھی ٹورزم ہو تو یہاں پر بھی ڈالر باقاعدہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہم دیکھتے ہیں وہ پوری چلی ان کی اکانومی ٹورزم پہ رہی. آپ نے بالکل صحیح کہا, موروکو کی مثال ہے. چھوٹا کنٹری تو آپ نہیں کہہ سکتے, ان کی آبادی جو ہے تقریباً 40 ملین ہے, مگر اس وقت دنیا کے جو 10 کنٹریز ہیں ٹاپ کے ٹورزم میں, اس کے اندر یہ ہے, اور بلینس آف ڈالر کما رہے ہیں. دیکھیے ہوا یہ کہ تھوڑی سی ہم غلطی کرتے ہیں. ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ چاہے آپ یو ای کی مثال لے لیں کہ یو ای نے پہلے یہ کیا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے سے پہلے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا, اچھی سڑکیں بنائیں, الیکٹریسٹی, واٹرز, ٹیلی فونز, تمام سسٹم, اور دینے کے بعد کہا کہ اب آپ آئیے. تو جب وہ آئے تو ان کو اچھا لگا کہ جی یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ریل سسٹم ہے, کبھی الیکٹریسٹی یہ نہیں کہ چلی گئی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں ہماری, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح موروکو نے کیا کیا کہ انفراسٹرکچر پہ بہت خرچ کیا. اب آپ بتلائیے
کہ پاکستان میں کیا ہمارا انفراسٹرکچر ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. جب وہ ہمارے یہاں آتے ہیں تو پھر ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں ہیں پرابلم. اب ڈیفنس علاقہ جس کو آپ کراچی کا ایلیٹ علاقہ تصور کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں. اور کراچی میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, ابھی چھوٹی سی بارش ہو جائے تو آپ دیکھیے کیا حالت ہو رہی ہیں ہمارے. تو میرے خیال یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم تھوڑا انفراسٹرکچر پہ توجہ دیتے ہیں پاکستان میں, ہم وہی دیکھیے اب ہمیں کچھ نئی چیز نہیں کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو کاپی کرنا ہے. انڈیا نے کس طرح اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بنائی, اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح موروکو نے انفراسٹرکچر سے اپنا ڈیولپ کیا اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا, آپ یقین کیے دیکھیے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. میں خود ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جی آپ دبئی جائیں تو میں کہوں گا جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ہیو بین ٹو دبئی مینی ٹائم, آئی وانٹ ٹو گو ٹو اے نیو پلیس. اور پاکستان نے ہمارا ناردرن ایریا جو ہے اللہ نے بڑی خوبصورتی اس کو دی ہے مطلب. بٹ ہمارے ساتھ صرف کیا ہو رہا ہے کہ وی آر ناٹ اے ویری گڈ سیلس مین, کہ ہم اپنے ایک اچھے آئٹمس کو ہم مارکیٹ نہیں کر سکتے. کیا وجہ, اہلیت نہیں ہوتی, قابلیت نہیں ہوتی؟ جب چیزیں بھی معلوم ہے تو کیا ایسی ریزن ہے کہ ہم یہ کر نہیں پاتے ہیں؟ سر دیکھیے کوئی آدمی اگر ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میں کسی ایک امپورٹنٹ حکومت کی اس سے ملا ہوں اور میں نے اس کو کچھ اچھے آئیڈیاز دے. اس میں اشتیاق صاحب میں نہیں چاہتا کل نیب کے اندر بیٹھا ہوں. تو ہر آدمی کوئی چیز کرنے سے پہلے اس کی جان یہ نکلتی ہے کہ اگر میں نے کوئی پروجیکٹ شروع کروا دیا اچھا جو ملک کے لیے اچھا ہے تو کل کو ایسا نہیں ہو کہ نیب مجھے بلا لے, تو مجھے کیا ضرورت ہے, جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. آئی ٹی کا ہے, دنیا بھر میں آئی ٹی پارکس بنے ہوئے ہیں. کچھ عرصے پہلے میری آئی ٹی کے منسٹر سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا سر آپ جا کے دیکھیں موروکو کے اندر آئی ٹی سے کما رہے ہیں, یہ چیز ہے جو آپ کو ریسکیو کرے گی. اور میں نے پرائم منسٹر کو سب کے سامنے کہا, میں نے کہا آئی ٹی از دا ون جو ہماری بوسٹ کر سکتی ہے ایکسپورٹ کو. کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہر آدمی یہ ڈر رہا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کر دی, کل کو ہمارے پاس آ جائیں گے کہ جی آپ نے اس میں پیسہ لیا, اس میں کمیشن لیا, اس میں یہ لیا, اس میں وہ لیا ہے. وہ بات کی بات ہے کہ وہ پروو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بٹ انہیں پرابلمس تو ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال ہے ہمیں کچھ دیکھنا چاہیے کہ واٹ آر دا لیکنگس جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے. دیکھیے بڑا افسوس ہوتی ہے کہ وہ کنٹری, اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ابھی ڈی ویلیوشن کی بات کر رہے تھے کہ $1 کے اندر 300 روپے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. افغانستان کی کرنسی ہم سے بیٹر ہے. بنگلہ دیش کے کچھ عرصے پہلے بنگلہ دیش کا نیشنل ڈے ہوا, آپ یقین کریں ان کا ایمبیسڈر جب تقریر کر رہا تھا, ان کو شاید پاکستان سے جدا ہوئے 64 یا 65 یا 70 ایئرس, 65 ایئرس ہوئے, 62 ایئرس. تو اس نے جو باتیں کی کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی ہے, ہماری جی ڈی پی اتنی ہے, ہماری یہ اتنی ہے, ہماری یہ, یقین کریں میری گردن یوں تھی, کیونکہ یہ بنگلہ دیش کو ایک وقت میں ہم یہ سوچتے تھے کہ وہ ہم پہ برڈن ہے. آج وہ ہم سے دیکھیے لیڈرشپ جو ہوتی ہے, مگر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. اب آئی ایم ایف کیوں ہمارے ساتھ وہ نہیں کر رہا؟ جب آئی ایم ایف ہم سے نیگوشیٹ کر رہا تھا تو عمران خان صاحب کے منسٹر جو فائننس تھے, انہوں نے اپنے 2 پروونشل منسٹر کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو آپ فون کر کے کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. بلکہ ان میں سے ایک کا میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, اس منسٹر نے یہ بھی کہا سر اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اس نے کہا یہ کرنے دو, ہم اپنا فائدے کے لیے اپنے ملک کی قبر کھود دیں, وہ ہم کو پرواہ نہیں ہے. کل پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس کے کتنے نقصانات یہاں پہ ہوں گے. تو میں ہمیشہ اپنے کالمز میں بھی یہ تحریر کرتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی اگر ہم سائن کر لیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو جتنی بھی گالیاں دینی ہوں گی دیں گے, مگر ہم اکانومی کے اوپر ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, تو میرے خیال ہے ہمارے ملک کے حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. آپ میک اے وش چلاتے ہیں, جی ہاں, تو آپ کی بھی وش نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جہاں پہ آپ پوری دنیا میں گھومتے ہیں کہ یار یہ میرے ملک میں قابلیت بھی ہے, اہلیت بھی ہے, نوجوان بھی سارے ایسے ہیں. تو پاکستان جب باہر آپ موجود ہوتے ہیں, کمپیریزن کرنا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مل کر اس طرح سے حکومت اور اگلے آنے والے سیٹ اپ میں یہ چیزیں چلیں تو ہم کیا واقعی اگلے 4-5 سال میں قدرے کچھ بہتر پوزیشن میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیشینس کو بھی سوچنا پڑا ہے. اب ہم باٹم پہ چلے گئے ہیں, اب اس سے نیچے ہم اور کیا جائیں گے یہ بتلائیے. اگر ابھی بھی پولیٹیشینس نے سبق نہیں لیا اور اپنے فائدوں کے لیے ہم لوگوں نے ملک کا نقصان کرتے رہے تو آئی ڈونٹ نو. میں جی دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتا ہوں, آپ یقین کریں, ہر جگہ سے, چاہے میں یو کے ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو. بٹ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں کبھی اپنے ملک میں رہوں گا انشاءاللہ اور ایک اچھا وقت بھی دیکھوں گا. مگر ہمارا برین ڈرین بھی ہو رہا, کیپٹل ڈرین بھی ہو رہا ہے.
پاکستان سے اس وقت کتنی بڑی تعداد کے اندر پڑھا لکھا طبقہ پاکستان سے نکل رہا ہے، کیونکہ سم ہاؤ دے ہیو گیون اپ، دے تھنک کہ اب پاکستان جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا، تو لیٹس لیو دا کنٹری. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اسی طرح کیپٹل کا یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے گھر بیچ رہے ہیں، پیسہ ہنڈی سے ٹرانسفر کر رہے ہیں. یو ای کے اندر کئی بلین ڈالر پاکستان سے شفٹ ہوئے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں پھر وہ اللیگل طور پہ نکلتے ہیں. جیسے کچھ دنوں پہلے آپ نے یونان میں دیکھا ہے کہ کشتی کے اندر 200 کے قریب پاکستانی جوان جو تھے بیچارے وہ مر گئے. مطلب تو ہو یہ رہا ہے کہ میرے خیال ہے یہ ہماری آئی اوپننگ ہے ہمارے لیے کہ اب ہم اپنے ڈفرینسز کو ختم کریں، ملک کا سوچیں. اور ملک کی ایک اچھی قیادت جو ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ ملک کو ایسا لے جا سکتی ہے. جیسے آپ بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کتنی طرح، انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا اب دنیا کی اکانومی کے اندر ٹاپ اکانومیز کے اندر اس کا شمار ہونے لگا ہے. تو کیوں ہم اتنے نیچے چلے گئے کہ آج وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی آپ تو ہر جگہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم باٹم کے اوپر آ گئے ہیں، اگر ہم نے صحیح فیصلے اب نہیں کیے تو پھر بہت زیادتی ہوگی. کچھ فیصلوں کے حوالے سے تنقید یہ کی گئی، کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ جو حکومت نے کہا کہ آپ $1,00,000 تک پاکستان لا سکتے. کیا اوورسیز پاکستانی اس وقت اعتماد کرتے ہوئے پاکستان آ سکتے ہیں ان پالیسیز، ان چیزوں پر؟ سر ہو رہا یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی پیسے لانے سے پہلے وہ یہ اگر روزانہ اخبار میں صبح شام جا کے عمران خان یا ان کی جماعت یا آپ کے اپوننٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو بی ڈیفالٹ، اباؤٹ ٹو، دیکھیں ہم لوگ اپنے ملک کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنس ہوں یا چاہے کچھ بزنس مین ہوں، اور صبح شام ہم یہی رٹے پاکستان. یہ چیزیں میں کسی سری لنکن منسٹر کونسل جنرل کے ساتھ تھا، اس نے بولا سر ہم ڈیفالٹ ہو گئے مگر ہمارے یہاں یہ آوازیں نہیں آئیں کہ وی آر اباؤٹ ٹو بی ڈیفالٹ. آپ لوگوں کے یہاں تو 6 مہینے سے ڈیفالٹ کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو میرے خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں پیسے لاتے ہوئے. کل کو ہم پیسے لائے اور پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر ہم وہ پیسے جو ہیں واپس نہیں لے جا سکتے. تو مگر دوسری سب سے بڑی پرابلمس میں یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے. اس نے اس پہ بھی آبجیکشن لے لیا، آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں جی یہ آپ ایمنسٹی نہیں دے سکتے، اس کو آپ ایمنسٹی کہہ رہے ہیں. بھائی دیکھیے اگر ایک آدمی دبئی سے کچھ پیسہ بھیج رہا ہے تو اس کی دبئی بینک کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کر لے کہ اس کے پاس یہ کہاں سے پیسہ آیا. جی جو وہ بھیج رہا ہے وہی کرے گا نا چیک، مطلب جہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا بینک اس سے پوچھے گا جی آپ اپنے اکاؤنٹ سے پاکستان بھیج رہے ہیں، یہ فنڈس آپ کے پاس کہاں سے آئے. اگر وہ سیٹسفائی کر دے تو بھیج دیں. آئی ایم ایف اس کے اوپر بھی دیکھیے، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسکور سیٹل کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا رویہ جو ہے وہ چینج ہو جائے چائنا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں امریکہ کی باتیں مان لیں. اگر ہم یہ باتیں مان لیتے ہیں ہم نے تو پہلے 3-3.5 سال میں بڑا نقصان اٹھایا کہ سی پیک کے اس طرح تیزی سے کام نہ ہونے کی وجہ سے بھی. سر یہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ میں یہاں پہ پولیٹیکل بات نہیں کہوں گا. جب عمران خان صاحب ٹرمپ سے مل کے آئے اور یہ کہنے لگے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اس کو سی پیک کو جو ہے وہ روک دے گا، سلو ڈاؤن کر دے گا. اور ایک منسٹر نے تو یہ کہا جی ہم سی پیک کو دوبارہ ری وزٹ کریں گے. ری وزٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ویدر اٹ از ان فیور آف پاکستان. سر ظلم تو ہم نے کیا ہے نا اپنے ملک کے ساتھ، صرف اپنی کرسی کے لیے ہم نے. دیکھیے کچھ عرصے پہلے کونسل جنرل جو تھے چائنا کے میرے گھر پہ آئے ہوئے تھے، یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بات کر رہے تھے. میں نے کہا سر سب باتوں کو چھوڑ دیں، اتنے کم وقت میں کیسی ترقی کیا آپ نے. اور ان کا جواب یہ تھا کہ اشتیاق صاحب ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں اس کی ہم کنٹینیوٹی لے کے چلتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، چاہے کوئی آئے کوئی جائے کچھ بھی ہو، جو ملک کے لیے اچھا ہے اس کو ہم نے کنٹینیوٹی لے. ہمارا یہ ہے کہ ایک حکومت گئی، دوسری آئی، سب غلط کر رہا تھا، اب میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، دوسرا آیا اس نے کہا نہیں جی یہ غلط ہو رہی ہے، اب جو میں کروں گا. ہم اسی کھیل کے اندر آج اس طرح پہ آ گئے اور دنیا ہماری بہت آگے نکل گئی. تو ملک کو بہت نقصان پہنچا جب سی پیک جو تھا اس کو ہم نے جناب سلو ڈاؤن کر دیا، روک دیا. چائنا بھی اس سے ہمارے سے ناراض ہوا. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی پی ٹی آئی حکومت ہے جو پاکستان کے ساتھ زیادتی تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی جیسے سی پیک میاں نواز شریف کے دور میں سٹارٹ ہوا، بڑا ایگریسولی کام ہو رہا تھا، ویسے ہی گوادر سے لے کر تو جو ہے خنجراب تک ویسا ہی کام ہوگا؟ ہو رہا ہے، تیزی آئی ہے، بٹ ڈیفینیٹلی دیٹس دا ریزن وی آر پیئنگ دا پرائز. امریکہ کو خوش نہیں ہے، امریکہ کو یہ پسند نہیں آ رہا. یہی تو وجہ ہے کہ اس نے آئی ایم ایف کو آنکھ مار دی کہ جی کوئی ان کے ہاتھ مٹتے رہو، ان کو کوئی دینا نہیں، روزانہ نئی نئی کنڈیشن آپ لگاتے رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ سی پیک جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا
गेम चेंजर है पूरे रीजन के अंदर। और देखिए चाइना ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छा दोस्त है। इस बुरे वक्त में चाइना हमारी कितने अरबों से उसने हमारी मदद की है, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट कब के हो चुके होते हैं मतलब। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चाइना कभी, क्योंकि अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि इतना पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तानी लोगों को ये बतलाया जाए कि देखिए जी आपके दोस्त जो थे सऊदीया और चाइना, वो आपको बेल आउट उन्होंने नहीं किया, आप डिफ़ॉल्ट कर गए और अब IMF आता है और आपसे बात करेगा, ये करेगा। तो उनका मेन है कि लोगों के दिल में ख़राबी पैदा की जाए हमारे दो जो दोस्त ममालिक हैं, भाई ममालिक हैं, उनके ख़िलाफ़। बट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। शुक्रिया मुश्ताक बेग साहब, आप मौजूद थे। और उम्मीद ये तवक्को की जानी चाहिए कि इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए हमें सोचना है और तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात को ज़रूर रखना चाहिए, अपने डिफरेंसेस को ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान आ जाए तो फिर उन चीज़ों को रोकना चाहिए। पाकिस्तान में अगर माशी पॉलिसियाँ कंटिन्यू होंगी जिस तरह बेग साहब भी कह रहे थे, तो फिर तरक्की करना निस्बतन आसान भी हो सकता है, वरना हालत जो है 75 साल बाद जैसी है खुदा न खास्ता वैसी न रहे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।